मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा, और हम रोज़ाना ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 15वां बरस है रोज़ाना प्रोग्राम पेश करते हुए। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम को समझना, सीखना, हम चाहते हैं कि अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के ज़रिए हम कुरान करीम को सीखें, समझें, अमल करें, इब्लाग़ दीन करें, कुरान करीम को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ अभी नहीं पहुँचा। ये ज़िम्मेदारी है हमारी और ये कुरान करीम के हुकूक़ हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से बात करवाएंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला अपना एहसान जता रहा है, अपना एहसान बता रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या किया, कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर, और एहसान भी हो रहा है अहले ईमान पर कि उनके दरमियान ख़ुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उन्हें आयात सुनाता है, तज़किया करता है, किताब और दानाई की तालीम देता है। इससे पहले ये लोग सरी गुमराहियों में मुब्तला थे। ख़वातीन हज़रात, ये अल्लाह ताला को अपना ये एहसान जताने की या एहसान बताने की ये ज़रूरत क्यों दरपेश आई? एक सवाल हम ये रखेंगे, बल्कि पहला सवाल यही होगा हमारा। फिर यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब ये अलल मोमिनीना, ये मोमिनों पर एहसान की बात हो रही है, रसूल उठाया जा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानियत के लिए हैं, तो यहाँ एहसान सिर्फ मोमिनों के लिए है या ये पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया? और मबूस क्या फरमाया, बल्कि ख़त्म नबूवत का इत्माम हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी नबूवत, आखिरी नबी, तमाम इंसानियत के लिए आप तशरीफ़ लाए। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको मैं पैदा नहीं करता तो ऐ मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस कायनात को पैदा नहीं फरमाता। अल्लाह फरमा रहा है। ख़वातीन हज़रात, तज़किया, तिलावत आयात, किताब व हिकमत की तालीम, एक एक जुज़ पे हम बात करवाएंगे कि तिलावत आयात किसे कहते हैं, क्या पीछे पीछे चलने को कहते हैं, या सिर्फ़ कुरान करीम को पढ़ लेना ही काफ़ी है? तज़किया किसे कहते हैं, मुज़क्की की खूबियाँ क्या होती हैं, इल्म व हिकमत किसे कहा जाता है, एक एक नुक्ते पर हम बात करवाएंगे मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार, आप तशरीफ़ लाए। हमेशा की तरह आज भी हम आपसे सीखेंगे। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं मुख्तलिफ़ जामियात में, पूरी ज़िंदगी बस आप तालीम देते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शागिर्द आज भी यही काम कर रहे हैं। डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, सूरह आले इमरान और आयत नंबर 164। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 185، 285 یا 286؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا احسان یاد دلانے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی، اور کیا یہ احسان صرف اہل ایمان پر ہے یا پوری انسانیت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق صاحب، یہ جو آیت ہے بیشتر سامعین اور ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے، جس میں کئی انبیاء گزر چکے اور صدیاں اس میں بیت گئیں، ایک ایسے نبی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے طور پر اور اپنے جد امجد کے طور پر بطور خاص ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت میں یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بہت ساری انبیاء کی امتیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو آج کی اس آیت کا اصل تعلق وہاں سے جڑتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ فلاں جگہ پر میرے گھر کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور جب وہ تکمیل اس کی ہو گئی تعمیر کی، تو انہوں نے اپنے اللہ سے یعنی رب کائنات سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو کام کیا ہے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس خطے میں جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسا نبی بھیج جو انہی میں سے ہو اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کے سامنے تیری آیات بھی پڑھ کے سنائے۔ وہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں فرمائے تھے
جی ہاں قرآن میں سورہ بقرہ کی اس میں وہ بھی درج ہیں، اور آج کی اس آیت میں بھی انہی کلمات کو دہرایا گیا، جی ہاں، گویا کہ لیکن بس اللہ ڈاکٹر صاحب تعالیٰ، ترتیب کا فرق ہے۔ جی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا کی قبولیت، اور قبولیت کی بنیاد پر ایک بہت بڑی امت جس میں جیسے میں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی شامل ہے، جی کیونکہ ہاں، دعا تو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو گویا کہ آپ جو ہے وہ اپنے تمام آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کر رہے تھے کہ ان میں ایک ایسا نبی بھیج کہ جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول کیا تو در حقیقت یہ ان تمام لوگوں پر احسان عظیم تھا جنہوں نے دعائے ابراہیم کے نتیجے میں آنے والے نبی کو نہ صرف تسلیم کیا، دل و جان سے قبول کیا، بلکہ وہ آپ کی اطاعت کرنے اور آپ کے راستے پر چلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونا شروع ہو گئے، اور یہ نبوت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہوا۔ یعنی وہ تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ محض ایسا نہیں ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک سلسلہ شروع ہوا اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے جناب اسماعیل جو آپ کے فرزند تھے، انتہائی برگزیدہ اور بے شمار آزمائشوں سے گزر کے کامیاب ہونے والے، انہی کی نسل سے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا صلی کیا۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو پورے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے راستے کو سچا راستہ مانتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے کے لیے ہر وقت اور ہمہ پہلو تیار رہتے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا بھی حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ان کے لیے سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ویلڈ ہے اس اعتبار سے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے امتی بن گئے، وہ اس احسان کے حوالے سے زیادہ ضرورت مند ہیں، اور ان سے ان کی باز پرس کی جائے گی کہ جس نبی کو آپ نے خود اپنی مرضی سے تسلیم کر لیا اور مان لیا، تو پھر اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے تو جہاں سزا بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہاں فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے، ایمان کی پختگی پیش کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتیں جو ہر انسان کو میسر ہیں، مادی اعتبار سے انسانی جسم کی ضرورت ہے، انسانی بدن کی ضرورت ہے، اس کی چاہتوں کی ضرورت ہے، اس کے جذبات کی ضرورت ہے، وہ ہزارہا نعمتیں ایک طرف، لیکن جس نعمت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا یہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی بنا پر اس کے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا ثبوت ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر لے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ان کے لیے فلاح و کامیابی کا ایک بہت بڑا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آقا رحمت علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ جب یہ سارے کام کیے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، اور ہم اس کو باری باری اس کو واضح کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، تو جن لوگوں نے ان تمام آیات کے اجزاء پر غور کیا تو ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو گئی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے کامیابی ہوگی ہی۔ تو جو اللہ ایسے بندوں پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہو کہ جس کی بنا پر ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا
احسان ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا یہ ہر مومن فرد پر لازم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا مومنین کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے ٹھیک ہے، کہ جو مانتا ہے دل سے اس کی ضرورت زیادہ بن جاتی ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کہ جس نے دل و جان سے قبول کیا، اپنی مرضی سے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کو اپنے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے، تو یقیناً وہ اس پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اہل ایمان پر کہ جو ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ لیکن آپ نے جو اس کا دوسرا حصہ اپنے سوال میں شامل کیا وہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے لیکن وہ آپ کی باتوں کی سچائی اور آپ کے اعمال سے کامیابی کی وہ نشانیاں دیکھتے ہیں کہ جن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو اپنایا جی اور انہیں بھی وہ برکتیں حاصل ہونا شروع ہو گئیں جی جو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حاصل ہو رہی تھی، جو ہو سکتی ہیں۔ تو کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ صلی اللہ علیہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے نقش قدم میں وہ روشن مثالیں تلاش کرتے ہوئے اپنے لیے خیر و فلاح کا راستہ کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور تلاش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کوئی ایک مثال نہیں، بیسیوں اہل کتاب میں سے بہت عظیم الشان لوگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو منصوبہ بنایا ہے، یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، یہ جو راستہ چنا ہے، اس میں یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ یہ ہم نے تمہارے رسول یعنی مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں اور ان کی زندگی میں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم نے اپنا لیا کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات اور کامیابی کی بات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میں مثال کے طور پر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ سننے والے اس سے معزوز ہو جائیں۔ ٹھیک ہمارے ایک عزیز دوست یورپ میں پڑھنے گئے اور وہاں کی ایک بہت ہی معروف یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مکمل کیا اپنے تعلیمی اس سلسلے کو۔ تو ان کا جو پروفیسر تھا وہ ہر روز بلا ناغہ سحری کے وقت اپنے آفس میں آ جایا کرتا تھا اور جب اس کے طلباء کی باری آتی تو ان کی رہنمائی بھی کرتا۔ لیکن جتنا بھی عرصہ یہ نوجوان ہمارا دوست وہاں پر رہا تو وہ دیکھتا رہا کہ یہ تو صبح سویرے ابھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آفس میں کیسے آ جاتا ہے؟ تو ایک بار انہوں نے ہمت کر کے پروفیسر سے پوچھا کہ سر آپ اتنی جلدی اور اتنے پورے توجہ کے ساتھ اور ایک مسلسل عمل کے طور پر آپ نے یہ راستہ اپنایا ہے، تو آپ کو یہ طریقہ کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کچھ جھیمتے ہوئے، کچھ انتظار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ راستہ مجھے تمہارے رسول سے ملا ہے، کیونکہ تمہارے رسول کی سیرت میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو راتوں کو اٹھ کر پچھلے پہر محنت کرے گا تو اس کے اندر ایک ایسی توانائی اور طاقت مل جائے گی اور اسے ایسی روشنی ملے گی کہ جس کی بنا پر آئندہ آنے والی زندگی میں کامیابیاں اس کے راستے کو آسان کر دیں گی، اسے کامیابی میسر آئیں گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے حکمران نے اپنے ملک کے بارے میں جو منصوبے بنائے، ان منصوبوں کے بارے میں اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو اپنے ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے منصوبے بنائے ہیں، تم اس پر حیران نہ ہو۔ وہ ایک مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے برملا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ تو گویا انسانوں میں سے بھی جن لوگوں نے کامیابی کے راستے چنے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے کامیابی کا راستہ چنتے رہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے
ٹھیک، جیسے میں نے گفتگو میں کہا جی ہاں، کہ جب ان پر احسان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس میں پھر آزمائش بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بہت کانشیس رہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس احسان کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں کے مستحق صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی یہ بات، اور بہت اچھی بات فرمائی کہ جو بھی غیر مومن، غیر مسلم افراد، وہ بھی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی فوائد کے مستحق ہو جاتے ہیں، فوائد حاصل کر لیتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو۔ لیکن اصل معاملہ، اصل نعمتوں کے مستحق اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے نتیجے میں اہل ایمان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، اچھا، اب جی ہاں، میرا بالکل اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو احسان جتانے کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو احسان جتا رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شخص اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کی قوتوں میں اور قدرتوں میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ہزاروں نعمتیں وہ تم اس سے استفادہ کر ہی رہے ہو، ٹھیک، لیکن جو میری اصل نعمت ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صلی اللہ علیہ اور آپ کے ذریعے سے بھیجی جانے والی ہدایت۔ تو اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کے ساتھ احسان کے لفظ کو جوڑ دیا، ٹھیک، تاکہ انسان اس پر پورے طریقے سے توجہ کر سکے اور پورے طریقے سے عمل کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرائض رسالت بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم پر احسان کیا، تمہارے اندر رسول اٹھایا، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو تلاوت آیات کر رہے ہیں، جو تزکیہ کر رہے ہیں، جو علم و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 4 فرائض ہیں، ان پر کچھ آپ ذرا انہیں کھولیے، انہیں بیان فرمائیے، اور کیا امت کی اصلاح، امت کی تربیت کا ذریعہ یہی جو 4 فرائض ہیں یہی جاری رہیں گے؟ وہ امام مالک کا بھی قول یاد آیا۔ امام مالک فرماتے ہیں نا کہ جیسے امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی، امت کے آخری دور کی بھی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی۔ ارشاد۔ انیق بھائی، میں آپ کی اجازت سے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے جوڑنا چاہتا ہوں، مزید فائدہ ہوگا سننے والوں کے لیے۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی عظمت، آپ کی عظمت کو اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے تو یقیناً مسلمان جو بھی عمل کریں گے اہل ایمان، وہ کامیابی کے ان تمام زینوں کو چڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی ایک بات ذکر کی ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، سارے جہان ہی اسی کی قدرت اور اسی کے احسان تلے کام کر رہا ہے، تو سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے بے شمار نعمتیں نازل فرما رہا ہے۔ لیکن جب دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں نے بنائی ہیں، اور آخرت میں تو صرف اور صرف انہی کا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ دنیا میں غیر مسلم بھی، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کسی نہ کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہمہ وقت اور ہر اعتبار سے بھیجے جانے والے پیغمبروں کی نمائندگی کرتے ہیں، جس میں دین کی تکمیل ہوتی ہے، جس میں ہدایت اپنے اعلیٰ ترین کیفیت میں انسانوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں یقیناً اہل ایمان زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اصل کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی۔ لیکن دیگر لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فیض سے محروم نہیں ہوں گے. جو بھی آپ کے راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی احسانات ہوں گے اور اس کے لیے بھی کامیابیوں کے کچھ راستے کھل جائیں گے. جہاں تک آپ کا یہ دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ترین حصہ ہے اس کا آپ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں جو بیان کی ہیں جس میں سب سے پہلی بات تلاوت آیات ہے اور اس کے بعد تزکیہ ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے. تو اس اعتبار سے کتاب اور حکمت کو الگ الگ ہی بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی اسے پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو 4 بنیادی نکات بیان کیے گئے تو امام مالک کا یہ قول بالکل صحیح اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے، لیکن ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، کامیابی کی یہ 4 بنیادی باتیں انہیں بتائیں کہ اس راستے پر چلو گے تو پھر اس میں سے اور بے شمار شاخیں تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی. لیکن جس نے یہ 4 نکات نظر انداز کر دیے پھر اس کے اندر سے نکلنے والی دیگر چیزیں بھی محروم اس سے ہو جائے گا انسان. اس اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہوئے پہلے نمبر پر اسے بیان کیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن مجید کی آیات اس کی تلاوت بھی کرو، اس کی تلاوت سناؤ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ حسنہ کے طور پر، ایک بہترین مثال کے طور پر ان کے پیچھے پیچھے بھی چلو. آپ نے یہ اشارہ کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ تلا یتلو تلاوت جو ہے اس کا ایک معنی پیچھے چلنا بھی ہے کہ جیسے کوئی شخص پڑھے تو سننے والا بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دے. جیسے کوئی شخص کسی آیت پر عمل کرنا شروع کر دے تو دیکھنے والا بھی اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دے. تو یہ حق تلاوت پورا ہوتا ہے کہ جب اس کی تلاوت زبان کے ساتھ کی جائے، دوسروں کو سنانے کی صورت میں کی جائے، اور پھر عمل کی صورت میں بھی اس کی مثال پیش کی جائے. تو جو ان تینوں چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان کو پورا کرتا ہے تو وہ تلاوت قرآن مجید کا یا تلاوت آیات کا اصل حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے جس شخص نے تلاوت آیات نہیں کیا حقیقت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا. ہم اکثر یہ بیان کرتے ہیں آپ کے پروگراموں میں اور آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو سب سے مستند اور سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. کیونکہ ان آیات میں وہ تمام کردار پیش کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جھلکتے نظر آتے ہیں. ایمان کی کیفیت ہو، اخلاق کی کیفیت ہو، معاملات کی صورت ہو، اور دیگر بہت ساری باتیں جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان تمام آیات کو جب آپ کھول کر بیان کرنا چاہیں یا سیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی شخصیت خود بخود نکھرنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو تلاوت آیات محض قرآن کو اول سے لے کر آخر تک محض ایک دہرا لینے کا نام نہیں ہے. قرآن کی صورتیں یاد کر کے اسے محض پڑھ لینا نام نہیں ہے. وہ بھی اگرچہ اس کا حصہ ہے، لیکن اصل حصہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ان میں سے تلاش کریں. تو جب آپ اور ہم ایسا کریں گے تو پھر یہ تلاوت آیات کا حق ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کیا اچھی بات فرمائی آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیات سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سمجھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت اہم نکتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد اور قرآن کریم کی یہ آیات نازل بھی ہو رہی ہیں اور پھر ابلاغ بھی ہو رہا ہے، وہ آیات آگے پہنچائی جا رہی ہیں. آج ہمارے پاس الحمدللہ پورا قرآن کریم موجود ہے.
تو تلاوت آیات کرنے کا جو حق ہوتا ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کی وہ آیات یاد آتی ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تو وہ یہ جو چاند ہے وہ پیچھے چلتا ہوا آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کریم کی آیات کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے، یا قرآن کریم اپنے اندر کیسے اتارا جاتا ہے، یا قرآن کریم اپنے لیے حرز جاں کیسے بنایا جاتا ہے؟ انیق بھائی، یہ ہر ایک فرد کی اپنی ایک ذاتی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے، یا انسان نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں کو جس طرح بڑھایا ہے، تو اپنے صلاحیتوں کے اعتبار سے ہی قرآن مجید کی آیات کا اصل معنی وہاں ظاہر ہونا تو شروع یعنی ہو یہ جاتا ہے۔ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ بات؟ جی، ویری کرتی ہے اس اعتبار اچھا، سے۔ لیکن مثلا جو قرآن ابھی آپ نے فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ مخاطبت تمام انسانیت سے ہو رہی ہے یا خاص افراد سے؟ آپ نے پہلے 2 آیتیں پڑھی اور اس کے بعد جو آیت پڑھی، ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے جی کہ جب قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، اس کی وہ کوشش کر رہے ہوں، کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس کی بنیاد پر وہ قرآن مجید کی آیات میں چھپا ہوا وہ معنی جان لیتے ہیں، جس میں کہیں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے، کبھی اپنی قوت کا ذکر کرتا ہے، کبھی آخرت کا ذکر کرتا ہے، آخرت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، یا اپنی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ایک قاری پڑھتا ہے اور سامع اس کو سنتا ہے، سننے والا، تو اس کا ایمان خود بخود اضافہ ہو ہی جاتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، یعنی عرب دنیا میں بھی یہ کم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایج دے رکھا ہے کہ وہ عربی زبان کے ماہر ہیں، تو کم از کم قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سن کر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یا ہمارے جیسے اور لاکھوں افراد، ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن مجید کی چند آیات کا معنی بھی نہیں جانتی، تو یقیناً وہ ان پر ایک صوتی اثر تو ہو سکتا ہے، ایک تلاوت کا روحانی اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اثر جو آپ اس آیت میں تلاش کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس وقت تک نہیں بڑھتا کہ جب تک وہ اس کا فہم حاصل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے ایک عمومی طور پر سبھی لوگوں کے لیے، لیکن آپ نے جو پہلی 2 آیات پڑھی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ کائنات کی ان قدرتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت بے شمار کیفیات میں اور چیزوں میں ڈال رکھی ہیں۔ تو جو لوگ ان پر غور کریں گے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ وہ جو تسخیر کائنات کا خواب دیکھتے ہیں اور تسخیر کائنات کے راستے پر چلنے والے وہ سائنسدان ہیں، وہ فلسفی ہیں، وہ دانشور ہیں، یقیناً وہ ایک عام فرد جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے یا شہروں میں بھی اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو یقیناً اس کا ایمان تو اسی بات سے اضافہ ہو ہی جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہم آئے دن اس کا مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کاغذ نیچے گرا ہو، اس پر قرآن مجید کا کوئی لفظ ہی لکھا ہو تو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چوم چاٹ کے الگ رکھ دیتے ہیں کسی اونچی جگہ پر۔ جو ایک جز تو ہے کہ قرآن سے وابستگی کا اتنا سا حصہ اس سے میسر ہے، اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی رائیگاں نہیں جائے گا، بھیجے گا، اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ لیکن جو اہل علم ہیں، یقیناً ان کی فضیلت کا تو کیا ہی کہنا، وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات میں سے، قدرتوں میں سے ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جو مجھ جیسے اور عام افراد جیسے وہ شاید تلاش نہ کر پائیں۔ تو جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یقیناً ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور عوام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ میری آیات کی روحانیت سب اور تک اہل علم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو
لمحے موجود سے جوڑ دے۔ جی بالکل، یہی تو ذمہ داری ہے۔ میں اکثر آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ان تمام افراد کی ذمہ داری بنتی ہے جی جو مومنین ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کی خاص طور پر کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں اپنے اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کی وہ آیات تلاش کرنی چاہیے جو ان کے مضمون کو بھی بہترین انداز میں پڑھانے کا سبحان سبب اللہ، بن جائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ جو بات آپ نے فرمائی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ذرا بڑا سوال ہے، یعنی وقت صرف ہو سکتا ہے زیادہ، کہ قرآن کریم جو علوم دیتا ہے، اور قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس پروگرام میں ہم نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی، اور ہم ایک بار یہ فرماتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن قرآن کریم کا ہر دعویٰ سچا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن کریم سے اصول لے کر سسٹم بنا دیا جائے، اور اہل علم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بار بار ذکر کر رہے ہیں، کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں جیسے بڑے بڑے اب اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم سے اصول لیں، سسٹم بنا دیں۔ گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم سے اصول لیں، سسٹم بنا دیں۔ اب 100 سال کے بعد، 100 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے، 50 سال میں دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم بس ایک روشنی دیتا رہتا ہے، اور کائنات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ 1500 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم سے جو ہدایت اور روشنی ہمیں نصیب ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے، ان ہدایات کو، ان فنڈامنٹلز کو سسٹم کے قالب میں ڈھال دیں۔ تو کیا پورے عالم اسلام میں کام ہو رہا ہے؟ اور 4 جو فرائض جو آپ نے فرمایا ہے کہ 4 نکات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، اور جس پہ امام مالک کے بارے میں گفتگو آپ نے فرمائی، تو کیا پورے عالم اسلام میں ان خطوط پر ذہن سازی ہو رہی ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، اگر تو ہم عالم اسلام کا جائزہ لیں تو یقیناً بہت تکلیف اور یعنی وہ ایک احساس ندامت اور پریشانی ہوتی ہے کہ اگر کہیں کام ہو بھی رہا ہے، وہ اتنا کم ہے، اتنا کم ہے کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ جی حقیقت میں اس کام کو جتنا ہونا چاہیے، اور جتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی افرادی قوت ہے، یہ افرادی قوت آپ کو یورپ میں بھی مل جائے گی، مسلمان آسٹریلیا میں مل جائے گی، افریقہ میں مل جائے گی، اور بے شمار لوگ ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر مسلم ممالک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بڑے بڑے ایوارڈز لیتے ہیں اور اپنا نام کماتے ہیں، لیکن کوئی بھی حکمران یا حکومت یا نظام یا افراد انفرادی اعتبار سے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا جتنا ہونا چاہیے۔ وہ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ آواز لگاتے رہنا چاہیے اور اس کا شور مچاتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کو جگانے کا جو عمل ہے، اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور اچھا، وہ ان انفرادی چراغوں سطح کو پہ تو جلا کام دے۔ ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ سرکاری سطح پہ بھی ہونا چاہیے؟ جی، اصل تو قوت ہی اس وقت ملتی ہے جب سرکاری طور پر کوئی چیز ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو ایک محدود سی تعداد ایمان لانے میں کامیاب ہوئی، وہ بھی بے شمار مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ لیکن جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام نے سسٹمز کو بنانا شروع کر دیا، اور اس موقع پر جو ہے وہ روما سے لے کر ایران اور عرب کے جتنے بھی علاقے تھے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ اچھا یہ حکومت بننا شروع ہو گئی ہے، اور حکومت نے ایسے سسٹم بنانا شروع کر دیے ہیں تو کل تک تو ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا بھی۔ تو اس اعتبار سے دنیا اس طاقت کو تسلیم کرتی ہے جو باقاعدہ ایک اجتماعی انداز میں
سسٹم کے طور پر جہاں پر اپنائی جاتی ہے۔ اور دیکھیے ہم یہ پاکستان 14 اگست بھی گزر چکا، ہمارے بڑے بزرگوں نے تو خواب جو دیکھا تھا وہ ایسا مکمل خواب تھا جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر بغیر کسی لاگ لپیٹ کے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا دستور قرآن مجید کے اندر ہے اور ہمیں اس قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے ملک کے نظام کو چلانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اقبال کے بھی بہت سارے ایسے پیغامات ملتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی ایسی بہت ساری تقاریر ہمیں میسر آتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا ہی رہے ہیں۔ میں بعض دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کو ایک بھی قول قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا نہ ملے تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم تلاش کرتے ہیں ان اقوال کو، ان فرمودات کو کہ پھر کہیں جا کر ہم کریں، تو سب سے بڑا فرمان تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ابدی ہے، جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے۔ تو انہیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، یہ یتلو علیہم آیات ہی پر آپ نے گفتگو فرما دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ذرا انہیں کھول دیجئے آپ اور نصیحت فرما دیجئے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ گفتگو تو آپ نے فرمائی دی ہے، لیکن یہ کہ ایک ایک نقطے کو واضح کرتے ہوئے امت کے فرائض کیا ہیں، ارشاد۔ انیق بھائی، میں اس میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ ہماری مجال نہیں ہے میری خاص طور پر کہ نصیحت کروں، ہم تو ان آیات کو آپ کے پروگرام کے واسطے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم خود بھی سیکھتے ہیں اصل میں، تو اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کو نصیحت نہیں کر رہے، بس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یقیناً نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ دیکھیں یزکیہم کا تعلق جو ہے وہ پہلی آیت کے پہلے جز کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اگلی والی آیات اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ چاہے وہ تلاوت آیات ہوں، چاہے کتاب کی تعلیم ہو، چاہے حکمت سکھانی مطلوب ہو، ان سب کا تعلق عمل کی صورت میں جب منتقل ہوتا ہے تو وہ یزکیہم کے لفظ میں وہ سارا کا سارا سمٹ جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پہلے سمجھیں، پھر اس کو اختیار کریں، اور اس کی بنیاد پر جہاں کہیں کوئی عمل، کوئی شخصیت، کوئی کردار آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اس خرابی کو دور کر دیں۔ تزکیہ کا بنیادی معنی ہی خرابی کو دور کر کے اس کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر پانی گدلا ہے، چیز خراب ہے، اس کے اندر کسی بہت سارے بیکٹیریاز پیدا ہو گئے ہیں، جراثیم ایسے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی اصلیت ختم ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے، تو جس نے بھی مختلف فلٹرز کے ذریعے سے اس کو صاف کیا، پاک کیا اور اسے قابل استعمال بنا دیا، در حقیقت اسی نے تزکیہ کا عمل مکمل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے یہ والا جو کام کیا ہے، اس کام کو یوں کیا جائے اگر تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر یوں کیا جائے گا تو یہ کام اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم اسی وجہ سے دی، کتاب کی بھی، حکمت کی بھی، آیات کی روشنی میں جو بتایا اس کا سب کا بنیادی مقصد یہ تھا، مدعا یہ تھا کہ انسان ان آیات کو پڑھ کے، ان حکمت کی باتوں کو جان کے اپنی ذات کا تزکیہ کرے، یعنی اپنی ذات کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو نکالے اور جو اچھائیاں ہیں اس کو اس کا حصہ بنائے۔ تو جیسے جیسے انسان یہ کرتا چلا جائے گا اس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا، ورنہ وہ تزکیے کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کے مراحل ہیں، پھر تزکیہ نفس پر بھی آپ سے کچھ بات کروانی تھی، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں
ہم آپ سے سیکھیں گے۔ مگر ایک بات ہے جو قرآن فرما رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، تو جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب، جس کا تزکیہ ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا، اسے فلاح مل گئی۔ تو تزکیے کے مراحل کیسے طے کیے جاتے ہیں، اور آپ نے جو بات فرمائی کہ پیوریفائی کیسے کیا جاتا ہے، دین کیسے انسان کو پیوریفائی کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی علم کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، اخلاق کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے تزکیہ نفس۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار کہ وہ تشریف لائے، اور آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 185، 285 یا 286؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ بال میں سے ایک پرچی میں نے نکال لی، اور یہ ہیں پشاور سے فضل الرحمان صاحب۔ فضل الرحمان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔